बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और पैगाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज वो घड़ी आम पहुँची है जिसका हर शख्स को बड़ी बेसब्री से, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज इस माह मुबारक का पहला दिन है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं, मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलते हैं, हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। जब हम इस माह मुबारक की बात करते हैं तो दिलों को तक़वा, रूहों को सुकून और ज़िंदगी को एक नई रोशनी नसीब होती है। तो दिल की पाकीज़गी की बात करें, खुलूस नीयत की बात करें, इबादत की तजदीद की बात करें, इसके साथ जो इस बाबरकत महीना है उसका इस्तकबाल करें। और आज हम भी इसी इस्तकबाल के हवाले से आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में रहमतों और बरकतों को समेटने, अपने दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने और तकवा की राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और आज के प्रोग्राम में जी हम रमज़ान की बरकतों के हवाले से, इसकी रूहानी असरात के हवाले से, इबादत की फ़जीलत के हवाले से बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। सर, रमज़ान मुबारक आपको। कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक आपको जी, सब मुस्लिम उम्मा को। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे साथ मरगूब हमदानी साहब मौजूद हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो जी। मुबारक। और साथ हमारे कारी मोहम्मद इकराम रब्बानी मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी खूबसूरत किरत की, बहुत शुक्रिया, आपको भी रमज़ान मुबारक। और जनाब किचन के अंदर हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा मौजूद हैं जो कि हमें इस पूरा रमज़ान मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बताएंगी। किचन में मौजूद जो अशिया हैं उनकी जो अफादियत है उसके हवाले से भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक हो आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी। और बाकायदा तौर पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ तो करना है, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारे साथ मरगूब हमदानी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आगाज़ में कुछ कलाम या नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बहुत पुराना कलाम जो नौजवान सुनते हैं तो उन्होंने बचपन में सुना हुआ, तो बड़ा खुश होते हैं सारे। माशाअल्लाह। PTV पे चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवार नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मेरे रिसालत, माहे नबूवत मेरे रिसालत, साहिब खुल्के अज़ीम नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे दी शान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे दी शान।
سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر، ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، زبردست۔ اچھا جی، باقاعدہ طور پر تو جو ہم گفتگو کا آغاز کرنے والے ہیں بغدادی صاحب، یہ جو ہے اس ماہ مبارک کا ہم بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں، نیکیوں کا اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو رحمتیں برستی ہیں، اور پھر وہی بات ہے کہ اس رمضان کی سے بھرپور کیسے فائدہ اٹھایا جائے، ہمیں تھوڑا سا گفتگو کا آغاز کر کے بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آج اس ٹی وی چینل، پبلک ٹی وی چینل کی تمام ٹیم اور پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، اور یہ ایک تحفہ ہے، انعام ہے رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مسلم امہ کے لیے، جس میں لوگ اپنے زندگی گزارنے کا جو عملی طریقہ جو شریعہ نے ہمیں سکھایا، تو اس طریقے کو پراپر پریکٹس کرنے کا موقع رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی ایک ماہ کے اندر جو ہم نے پریکٹسز کی ہوئی ہوتی ہیں دین کی، شریعت کی، عبادات کی، اور روزہ جو کہ ہم نہ صرف زبان کا روزہ رکھتے ہیں بلکہ وہ ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، وہ ہمارے خیالات کا روزہ ہوتا ہے، اور وہ ہم اپنی زبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی تلخ الفاظ ادا نہیں کرتے جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہوں۔ تو یہ ساری روٹین جو ہے پھر باقی کے 11 مہینوں کے اندر ہمیں روز مرہ زندگی کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ معاشرہ ہمارا خوبصورت بنے۔ جو بھی اللہ کی عبادات ہیں، ان عبادات کو فرض کرنے کے پیچھے حکمتیں نہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کہ ہم اگر یہ عبادات نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا یہ عبادات بڑے پراپر طریقے سے کر لیں گے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ساری عبادات صرف اس لیے ہیں کہ انسان کا تزکیہ ہو، اس کے اخلاق سنوریں، اور وہ ایک فرد جو کہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اس مدنی گلدستے کا ایک پھول ہے، وہ خوبصورت بن جائے۔ جب وہ اس گلدستے کے اندر جڑے تو وہ گلدستہ خوبصورت لگے۔ سبحان اللہ۔ تو اس ایک جملے سے جو میں پیغام آج آغاز میں دینا چاہوں گا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ آج جو ہم کوشش بھی کریں گے بات کرنے کی، تو میں نے ایک طے کیا کہ آج ہم قرآن اور حدیث سے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ زیادہ سے زیادہ بیان کریں، کیونکہ ویسے بھی جو کہا جاتا ہے کہ خیر الکلام کلام اللہ، سب سے بہترین کلام وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جو بات کرنی ہو اس پر اگر قرآن کی دلیل میسر آ جائے تو سب سے بہترین بات ہے۔ اگین کہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جاتا، جیسے آج ہم پہلے رمضان میں بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جذبات میں آ جاتے، اور آپ سوال پوچھنے لگتے صحابہ کرام سے کہ ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون، کہ آج کون آ رہا ہے کہ جس کا آپ استقبال کریں گے اور وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ یعنی کہ اس سوال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ریپیٹڈلی کرتے۔ مقصد کیا تھا کہ صحابہ کرام پوچھنے لگتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ پوچھتے یا رسول اللہ کوئی دشمن آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اینڈ پر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو یہ پاک مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ
جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو قاری صاحب نے جس آیت کی تلاوت بھی کی، کہ یہ رمضان کا مہینہ کتبہ کا لفظ جو ہے یہ فرض کے لیے ہے، یہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان صرف آپ کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آپ سے پہلی امتوں کے اوپر بھی ایسے ہی تھا، لیکن ڈیفرنس اس کا قائم ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ رمضان میں بات اس پر کرتے رہیں گے، لیکن یہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے رمضان کی افادیت کا کہ کتنا اہم ہے روزہ، کہ اللہ نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے اس کو اہم قرار دیا۔ اور پھر انشاءاللہ مستقبل میں اس کے اوپر بھی آگے رمضان جو آئے گا بات چلتی رہے گی کہ یہ کس کس انداز میں انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، آج اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے۔ بغدادی صاحب ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ ایک ڈی ٹاکس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیہیویئرز پہ ہم جیسے جیسے اپنی لائف روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ پریکٹس بھی رہی ہے اور ابھی بھی رہتی ہے کہ ہم فار دا ٹائم بینگ وہ چیز 30 دن کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن فار دا لانگر رن وہ ہماری زندگیوں میں شاید اس طرح سے شامل نہیں ہوتی۔ ہمیں جوش رہتا ہے کہ ہم نے 1 مہینہ 2 مہینہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا اثر ختم ہو رہا ہوتا ہے یا کم ہو رہا ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، یہ روزمرہ کیونکہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، مساجد میں ہم یہ معمول دیکھتے ہیں، تو بیسیکلی تو جو رمضان کے اندر ایک ماحول سازی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ایک تو میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جہاں سے ماحول سازی ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ، کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 3 باتیں اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں ہی لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بالکل۔ پہلی بات کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے کھلتا ہے، اور وہاں آواز دی جائے گی کہ کون کون ہیں جنہوں نے پورے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، آئیں اور اس باب الریان میں سے جنت میں داخل ہو جائیں، اور پھر کوئی اور اس دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جنت کے دروازے رمضان کے مہینے کے اندر کھلتے ہیں، تو آغاز میں پھر وہ شیطان کیا ہے، اس کا آخری جملہ جو آتا ہے، شیطان وہ پریکٹیکل شیطان جو اللہ کے مقابلے میں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ شیطان صرف اس سے مراد نہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں شیاطین جن میں سے بھی ہیں، شیاطین انس میں سے، انسانوں میں سے بھی ہیں، اور شیاطین میں سے سب سے بڑا شیطان ہمارا اپنا نفس ہے۔ بالکل۔ اور یہاں رمضان المبارک کے اندر کیونکہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، تو بیسیکلی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث پاک آپ کی اس سوال کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اور اپنے احتساب کے ساتھ جو اس کا روزہ رکھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ، کبائر کے علاوہ صغائر سب اس کے معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے ہے کہ جو ایمان کی کیفیات کے ساتھ وہ روزے کی کیفیات کو محسوس کرے اپنے اوپر، وہ پوری ایمانداری برتے اور پورے اللہ کے قرب اور تقوی کی نیت سے، لعلکم تتقون، تقوی کی نیت سے۔ روزے کا فلسفہ بھی یہی رکھا گیا تھا نا کہ آپ متقی بن جائیں، تو اس لیے یہ دیا گیا تاکہ آپ اس پوری ایمانداری اور پوری ایک کیفیات کے ساتھ جب رمضان میں داخل ہوں گے تو پھر آپ وہ والا کام نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں، بالکل، پھر تو انسان کا کردار بدلے گا۔ بنیادی چیز ہے نا کہ جب آپ نے 11 مہینے رزق حلال کھایا اور اس کے بعد پورے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو آپ کا کردار بدلے گا، آپ کی زبان میں تاثیر آئے گی، آپ کی جو روزمرہ کے اوقات ہیں اس میں نماز کی پابندی آئے گی، آپ کی زبان میں سچ بولنا آئے گا، آپ کے اندر صلہ رحمی آئے گی، جو قرآن نے صرف رمضان میں نہیں سکھائی، رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پوری سال کے لیے ہے۔ تو بنیادی بڑا خوبصورت آپ نے یہ پوائنٹ دے دیا، ورنہ تو ہم صرف حدیث پاک بیان کرتے رہتے، اس کی امپلیمنٹیشن یہی ہے کہ جب تک ہم رمضان کو اس نیت سے نہیں رکھیں گے، روزے کو اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہ یہ ہمارے کردار کو بدلنے والا بن جائے اور باقی 11 مہینوں کا جو پیکج اس ایک مہینے میں ملتا ہے وہ ہم باقی میں استعمال کریں۔ تو جو مسجدیں پہلے دن بھرتی ہیں
تو اللہ کرے وہ رمضان کے آخری دن تک بھی ویسے ہی بری رہے. آمین آمین، آمین. آمین، صحیح آمین. سبحان ہے, اللہ، ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. کچن کا رخ کرتے ہیں وہاں پہ ذرا. کنیز فاطمہ, آج آپ کے کچن میں کیا بن رہا ہے, ہمیں ذرا مینیو تو بتائیں. آج کچن میں بن رہا ہے اسٹف ڈیٹس, بنانا ڈیٹ شیک, اینڈ سبروسو سے ہم بنا رہے ہیں اس کی چکن اسٹرپس کے ساتھ ریپ. زبردست. اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ سو اگر ہم شیک کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ ہیں ڈیٹس, بنانا اینڈ ہنی اینڈ آلمنڈس. اٹس آپشنل. تو یہ بہت انسٹنٹ ایک اسمودی یا شیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسٹف ڈیٹس کی بات کریں تو اس میں ڈیٹس, کریم یوز کر لیں آپ کسی بھی برانڈ کی, چاکلیٹ اینڈ آلمنڈس. اوکے. اور اب ریپ کی بات کی جائے تو ریپ میں ہمیں چاہیں گے کوئی بھی ٹورٹیلا ریپس کسی بھی برانڈ کے, یا اگر آپ گھر بنانا چاہیں گے اٹس اپ ٹو یو. اور ساتھ میں جو ہم اس میں چکن اسٹرپ یوز کریں گے وہ سبروسو کی ہوگی. اور اس کے لیے میں ایک سوس بنا رہی ہوں. سوس میں جا رہا ہے مایونیز, سویا سوس, چلی سوس اینڈ کیچپ اینڈ ہنی. یہ ایک کاکٹیل سوس ہوگی جو کہ ہم یہ ریپ کی ڈریسنگ میں یوز کریں گے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. آپ ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہیں, میں آپ کے پاس آن اینڈ آف آتی رہوں گی, چونکہ ابھی روزہ بھی مضبوط کرتے رہنا, اس سے ہاں اس سے یہ بھی بڑا ہے. بالکل, تحمل صبر پیدا ہوگا. تحمل اور صبر, کیونکہ کچن ہمارے بالکل ساتھ ہے. اچھا نانی صاحب, ابھی بغدادی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ ایک اچھی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم جب رمضان کا آغاز ہوتے ہیں پہلے تو اس کا بڑے شدت سے انتظار ہوتا ہے, اور پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اچھا اب ہم نے پریکٹس کرنا ہے. مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں, رونقیں لگ جاتی ہیں. تو آپ کی آبزرویشن اوور ٹائم کیسی ہے اس معاملے میں, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اب یہ لوگوں کے اندر چیز آ رہی ہے کہ ہم نے رمضان کے بعد بھی 11 مہینے جو چیزیں رمضان میں پریکٹس کی ہیں وہ کرنی ہے؟ نہیں, جیسے بتا رہے تھے کہ رمضان میں مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, وہ رونق رمضان کے بعد اس طرح قائم نہیں رہتی. لوگوں کے مکمل اس پہ عمل نہیں کرتے. جس طرح رمضان میں عبادت کرتے ہیں, دن رات روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں, بہت عبادت ہوتی ہیں, لیکن اس پہ جیسے عمل ہونا چاہیے سارا سال ہونا چاہیے نا, سارا سال ویسے عمل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہو گیا. مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن بریک پر جاتے جاتے ہم نانی صاحب اگر آپ کچھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں, تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں, اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, زمانے والے اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں زمانے والے, جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں, جس کو محبوب خدا اپنا بنا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں.
پتھرو تم تو پتھر مگر آقا میرے، پتھرو تم تو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور رمضان مبارک کی خصوصی نشریات جاری ہیں پبلک نیوز کے اوپر۔ ہمارے ساتھ عین الحق بغدادی صاحب، مرغوب حمدانی صاحب، اور اس وقت کچن کے اندر کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ بغدادی صاحب، ابھی آپ نے اپنی جب گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے یہ کہا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو احادیث ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں ایک بہت ساری جگہوں پہ ویلیڈیشن ملتی ہے کہ رمضان کی اہمیت، فضیلت کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وہ فیسٹیوٹی ہے یا سیلیبریٹ کرنے کا بھی موقع ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے اوپر کو برڈن کرنے کے لیے چیز کی گئی ہے، بلکہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا ہے اور وہی بات کہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ بے شک جی، جس طرح ہم نے پہلے بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ رمضان کا ایک پیکج ہے، اور یہ پیکج صرف احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو آپ کا روزہ ہے نا، وہ صرف منہ بند کر لینے کا روزہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں، بالکل، اور کئی حدیث مبارکہ کے اور الفاظ ہیں کہ بلکہ ہم ایک حدیث ابھی اس کے بعد بھی اس کو لیں گے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ احساسات پیدا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے، یعنی کہ عبادات کے اندر یہاں کثرت کرنا، اب وجہ کیا ہے کثرت کرنے کی؟ کہ عام حالات میں جو ہم ایک نفل پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں جب ہم آ جائیں گے تو ایک نفل کی ادائیگی کا ایک فرض کے بدلے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک فرض جو عام دنوں میں ہم ادا کرتے ہیں، وہی فرض اگر رمضان میں ادا کریں گے تو 70 فرائض، اور پھر اللہ کے ہاں تو بہت اجر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کی نسبت اللہ رب العزت اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ عمل جو بندہ کرتا ہے وہ عمل وہ میرے لیے کرتا ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں کہ عمل اللہ کے لیے ہے، فأنا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ تو روزے کی جزا پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس جب ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو 700 گنا، لیکن اللہ رب العزت بے حساب اس کے اوپر فضل کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ تو ایک اپرچونٹی، یہ ایک ہمارا ایک تقریب ہے ایک طرح کی، کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے
آپ کو عبادات کے لیے کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ عبادات کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان شد میزارہ، یعنی جس طرح ہم ایک پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کمر کس لینا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لیتے کہ رمضان میں عبادات کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ نارمل روٹین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کھڑے رہنے کی وجہ سے، رات کو طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اللہ اکبر، تو پھر بھی رمضان میں آپ اور زیادہ عبادات کی طرف چلے جاتے، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ بہت کم ہوتا کہ آپ بستر پر استراحت کے لیے واپس آتے، تشریف لاتے، تو زیادہ تر آپ عبادات کے اندر مشغول رہتے۔ تو دن کا روزہ جو حدیث پاک بھی ہے نا کہ من صامہ، بخاری شریف کی جو دوسری حدیث ہے وہ من قامہ بھی ہے، من قامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے پورے ایمان کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ راتوں کا قیام کیا رمضان میں، تو اس کے بھی پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے جو رمضان المبارک ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز، جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام عبادات کا یہاں پر آ کر آپ کو ڈبل ٹرپل 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام روٹین کے اوقات میں بھی ہوتا یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ آپ تقسیم فرما دیتے، حتیٰ کہ گھر میں اگر کھجوریں بھی ہیں تو وہ بھی تقسیم فرما دی جاتی ہیں، بعض اوقات خود گھر والوں کے لیے کھانے کا کچھ موجود چیز نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب ایسے حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کانا، یعنی جس طرح یہ ہے نا کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو عام ہوا کی تیزی بھی عام روٹین میں بہت تیز ہوتی ہے، تو پھر جب تیز ہوا آندھی چل رہی ہو تو اس کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تیز ہوا کی طرح ہوتے کہ صدقہ اور خیرات کرنے میں یعنی آگے بڑھ جاتے۔ تو یہ مہینہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم اس میں اپنے پیاروں کو بھی یاد کریں، صلہ رحمی بھی کریں، ہم اپنے جو غریب اور مسکین جو اس میں روزے کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ان کو شامل کریں۔ بے شک جو رزق اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس رزق کے اندر جو ان کا حق ہے وہ رمضان میں ہم خوشی خوشی ان کو دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ حصہ تو ہے نا ان کا، بالکل، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں مانگنے والے اور مال سے محروم لوگوں کا حق رکھا گیا ہے، بے شک وہ حق موجود ہے۔ جب حق کسی کا ہوتا ہے نا، تو آپ کا یا کسی کا حق اگر وہ میرے پاس ہے تو وہ اس کا ہے نا، میرا نہیں ہے، وہ اس کو مجھے دینا پڑے گا۔ تو میرے مال میں اگر کسی کا حق ہے تو میں نے آلریڈی اس کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ میرے مال کے اندر اللہ نے دے کر مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ رمضان کیا ہے، رمضان کے بارے میں آتا ہے، اس کی ایک پوری وہ ترتیب کے ساتھ ایک حدیث پاک ہے کہ جس طرح 5 نمازیں ہیں، الصلاۃ الخمسہ، یہ 5 نمازیں، تو ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، پہلی نماز آپ ادا کرتے ہیں اور دوسری نماز تک اگر کچھ لغزشیں کوتاہیاں بندے سے ہو گئی ہوں تو دوسری نماز میں جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس حضوری کے اندر جا کر رب کے سامنے وہ معافی مانگتا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ الجمعۃ الی الجمعہ، پھر بڑا دن آ گیا، بڑی نماز آ گئی، 6 دنوں کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو پھر اس جمعے کے دن اللہ رب العزت کہتا ہے اس کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا کو رد کیا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے الرمضان الی رمضان، رمضان کے درمیان یعنی 11 مہینے کے بعد آپ کے جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ سرزد ہوئے، اللہ رب العزت نے اس لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں، اس لیے شیطان کو قید کر دیا کہ آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہمیں مسلم امہ کو کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور وہ کیا ہوگا، وہ رمضان پورے کا پورا مکفارات، وہ کفارہ بن جائے گا انسان کے گناہوں کا، وما بینہن، جو کچھ ان تمام مہینوں کے درمیان میں تھا۔ تو اس لیے یہ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس میں ہم تمام اپنے معمولات اور تمام چیزوں کو اتنا خوبصورت طریقے سے انجام دیں کہ واقعی ہمیں یہ لگے کہ ہم نے روزے کا حق ادا کیا ہے، وہ حق ادا کیا جو شریعت نے، قرآن نے اور حدیث نے ہمیں سکھایا تھا۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جاتے جاتے میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی، اور رمضانی صاحب آپ سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ کچھ آپ رمضان کے حوالے سے ہمیں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا،
نیکیاں سارے کماؤ، نیکیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ اللہ کا فضل و کرم گناہگاروں پر برسے گا خوب، اللہ کا فضل و کرم گناہگاروں پر برسے گا خوب، توبہ کر کے رب مناؤ، توبہ کر کے رب مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ روزے رکھے جو بھی مومن اس کی بخشش ہو گئی، روزے رکھے جو بھی مومن اس کی بخشش ہو گئی، روزے رکھو اور رکھاؤ، روزے رکھو اور رکھاؤ، ماہ رمضان آ گیا، نیکیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ روزہ داروں کے لیے دروازے جنت کھل گئے، روزہ داروں کے لیے دروازے جنت کھل گئے، آسیوں گردن جھکاؤ، آسیوں گردن جھکاؤ، ماہ رمضان آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ مغفرت کا ہے مہینہ، غافل نہ ہونا مومنوں، مغفرت کا ہے مہینہ، غافل نہ ہونا مومنوں، نمازیں پڑھ کے رب مناؤ، نمازیں پڑھ کے رب مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، نیکیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دین کے حوالے سے تو ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم اپنی اس ٹرانسمیشن میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب ہم روزے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری ہیلتھ یا ہماری اوور آل جو باڈی ہے اس کا ڈی ٹاکس کا ذریعہ ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ سے بھی جڑی ہوتی ہیں، اور روزہ ان میں سے ایک ایسی چیز ہے۔ اور جدید سائنسی جو ریسرچز ہیں یا تحقیقات ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جہاں ہماری جسمانی صحت کے لیے روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہاں پہ ہماری جو ذہنی سکون ہے اس کے لیے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صبا فیاض، ماہر نفسیات، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم صبا۔ وعلیکم السلام، رمضان مبارک آپ کو، کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت مبارک، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک صبا، میں آپ سے گفتگو کروں گی لیکن پہلے ذرا ہم کچن میں چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ اور چونکہ کنیز فاطمہ کے کچن سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، اور کیا بن رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ بتائیں ہمیں۔ چل یہ رہا ہے کہ جو سپروسو کے کرسپی چکن ٹینڈرز ہیں ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے، ٹھیک ہے، فرائی کر کے بالکل رکھ دیا ہے۔ سوس بھی جو میں نے ڈریسنگ کے لیے یوز کرنی ہے وہ بھی بالکل ریڈی ہے۔ اور اگر اب اسٹفڈ کھجور کی بات کی جائے تو جو اس کے اوپر کھجور کے اوپر میں نے جو چاکلیٹ کوٹ کرنی ہے وہ چاکلیٹ بھی بالکل ریڈی ہے۔ وہ آپ نے میلٹ کی ہے چاکلیٹ؟ ایگزیکٹلی میں نے میلٹ کی ہے، دکھا دیں ساتھ ساتھ۔ اوکے، یہ چاکلیٹ کی جو ہے یہ کنسسٹنسی ہے۔ اوکے، جو بھی کوئی کوکنگ چاکلیٹ ہوتی ہے آپ نے وہ ایک بار لینا ہے، چھوٹا سا بار لے کے آپ نے اس کے اندر کریم اور بٹر میں آپ مائکرو ویو بھی کر سکتے ہیں،
اور مائکرو ویو نہیں کرنا چاہ رہے یا اگر مائکرو ویو نہیں ہے تو اس کا ایک اور بھی ہیک ہے کہ آپ نے ایک پتیلے میں پانی لینا ہے, تو جو آپ کا جو باؤل ہونا چاہیے وہ کافی ہیٹ ریزسٹنٹ باؤل ہونا چاہیے, اس کے اوپر آپ نے پتیلے کے اوپر وہ باؤل رکھنا ہے. جو باؤل کا سائز آپ کے پتیلے سے تھوڑا سا اسے انکریز ہونا چاہیے تاکہ وہ اندر ڈپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو سٹر کرتے رہنا ہے, کرتے 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 جو اس کی اسٹیم سے ہے نا وہ میلٹ ہو جائے گی. کیا بات ہے, یہ بھی ایک اچھی بہترین ٹیکنیک ہے کیونکہ ظاہر مائکرو ویو اویلیبل ہو یا نہ ہو, اس دونوں صورتوں میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کر سکتے ہیں. چلیے آپ کنٹینیو کریں. مین وائل ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں, آج ہم ان سے بھی بات کریں گے. محمد اسماعیل ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابیحہ ایوب ہیں, فاطمہ الزہرا ہیں, عنایا شاہد ہیں اور محمد وہاج ہیں. السلام علیکم جی, کیا حال ہے سب کے؟ سب کا روزہ ہے آج؟ کس نے آج پہلا روزہ رکھا ہے, پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے؟ ارے واہ, مائک پکڑو, یہ مائک پکڑو اور مجھے بتاؤ, اچھا آج پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے؟ ہاں جی. کیسا لگ رہا ہے؟ زبردستی رکھوایا یا خوشی خوشی رکھا ہے, یہ بتاؤ. خوشی خوشی. خوشی خوشی رکھا ہے. سحری میں کیا کھایا تھا؟ انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا کھایا تھا, یہ تو بڑی فیوریٹ چیز ہے میری بھی, میں بھی انڈا پراٹھا کھاتی ہوں. آپ کے ساتھ اب آپ اپنا نام بتاؤ. ہاں, ابیحہ. ابیحہ. ابیحہ مجھے بتاؤ کب سے روزے رکھ رہی ہو؟ میں نے پچھلے سال روزہ رکھا تھا. پچھلے سال روزہ رکھا تھا, تو ابھی آپ نے آج روزہ رکھا ہے؟ ہاں جی. زبردست. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب روزہ رکھا تھا پہلی دفعہ تو کیا پرائز ملا تھا؟ کچھ دیا تھا ماما نے ایسے, یا افطاری اچھی سی کرائی تھی؟ افطاری اچھی سی کرائی تھی. افطاری اچھی سی کرائی تھی. زبردست زبردست. اور جی ساتھ ہمارے کون ہے؟ فاطمہ. فاطمہ آپ بتائیں کیسا گزرا آپ کا روزہ, اور رمضان آنے سے پہلے کیسی تیاری کرتی ہیں آپ؟ میں رمضان آنے سے پہلے بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ مجھے روزہ رکھنے کا بہت شوق ہے. زبردست. مجھے بہت اچھا لگتا ہے روزہ رکھ کے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی گرمیوں میں بھی لاسٹ ایئر ابھی آہستہ آہستہ گرمی ویدر چینج ہوتا ہے تو مشکل تو نہیں لگتا؟ نہیں. بہترین, یہ تو بڑی زبردست. اس کے ساتھ جی آپ اپنا نام بتائیں اور بتائیں کیسا گزرا آپ کا روزہ؟ میرا نام عنایا ہے اور مجھے روزہ رکھنا بہت پسند ہے. بہت اچھا گزرا ہے میرا روزہ. اچھا گزرا ہے روزہ. زبردست. اور ساتھ ہمارے وہاج ہیں. جی وہاج آپ کا روزہ کیسا گزرا ہے؟ میرا روزہ بھی اچھا گزرا ہے. اچھا گزرا ہے. ہاں جی. کمال ہو گیا. اور افطاری میں سب سے زیادہ شوق سے آپ کیا کھاتے ہیں؟ پیزا یا پھر رول سموسے وغیرہ. کچھ بھی. اچھا, زبردست, بہترین ہو گیا. اچھا جی, مین وائل ہمارے ساتھ چونکہ صبا بھی ہے, صبا ہم نے دیکھتے بٹ ٹائم ریسرچز آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ریلیجن کے اندر ہیں وہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے, اور ہم جیسے روزے کی بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کے لیے بڑا اچھا ہے, اسی طرح ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا انیشیلی نا میں اس کو ایسے سٹارٹ کروں گی کہ ہماری ایک جنرلی روٹین چل رہی ہوتی ہے نا, اس میں ہم باہر سے بھی کھا رہے ہیں, گھر پہ بھی کھا رہے ہیں, کوئی روٹین نہیں ہے. ایک دم سے رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہم مینٹلی پریپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کچھ لوگوں سے ہفتہ 10 دن پہلے سے ان کی ڈائٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کانشیسلی آپ کھانا جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنے باڈی کو اور اپنے ذہن کو رمضان کے لیے جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اب رمضان آئے گا تو ظاہر ہے سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹڈ بھی ہونا ہے, آپ کی باڈی کو پراپر نیوٹرینٹس بھی چاہیے, تو ہم پہلے سے ہی اس چیز کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہمارے دماغ پہ یا ذہنی صحت پہ نہ آئے؟ بے شک بے شک. اچھا ظاہر ہے جب ہم ایک چیز ایک رمضان کے اندر اسپیسیفکلی ہمارے جو پیٹرنز ہوتے ہیں کھانے پینے کے وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں عام روٹین کی نسبت, اور ظاہر ہے کھانے پینے کا آپ کے موڈ پہ, آپ کی جو انرجی ہے اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. سم ٹائمز لوگ بہت کرینکی بھی ہو جاتے ہیں, ہم نے دیکھا شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہو جاتے ہیں جب ظاہر ہے بھوک لگ رہی ہے یا آپ کا ایک پراپر ایک پیٹرن ہے نا, وہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ اس طرح سے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ نا پہلے سے ہی اس کو پریپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا سر پہ پڑے گی تو پھر دیکھی جائے گی نا, تو یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ روزہ ایک مشکل چیز ہے, یہ آسان بات تو نہیں ہے. سارا دن آپ نے جو ہے وہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اس سے ایک چیز تو یہ کہ روزہ ہمیں صبر, پیشنس کا بھی ایک میسج پرووائڈ کرتا ہے, صبر آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. ہاں انیشیلی ہمارے موڈز میں جو ہے وہ آتی ہے
تیزی آ جاتی ہے, کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کے موڈ بہت سوئنگ ہوتے ہیں, غصہ بھی آتا ہوگا کچھ لوگوں کو, اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ کھانے پینے سے. لیکن اگر آپ اسی پیٹرن کو فالو کرتے رہیں تو یہ کچھ دن کی بات ہے, اس کے بعد یہ واپس نارملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جو روزہ سکھانے کے لیے روزہ آتا ہے نا, وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. مطلب رمضان سے ہم ایکچولی میسج نہیں لیتے. یہ ہے تو وہی نا کہ جو 30 دن ہم نے کرنا ہے اس کو ہم نے باقی پورے سال بھی امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم باقی پورا سال بہت کھاتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں, باہر سے بھی کھا رہے ہیں, گھر پہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ بہت کلیئرلی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسی کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں. آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سنا ہوگا آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا نام سنا ہوگا, وہ اسی روزے والی چیز سے انسپائرڈ ہے. سارے نیوٹریشنز اور ڈائٹیشنز نے اس کو بڑا, آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی اتنی ہائپ ہے, وہ اسی چیز سے انسپائرڈ ہے. اس میں کیا ہے, کچھ 16 آورز 8 آورز کا فاسٹ ہے, کچھ 12 آورز کا ہے. تو وہ ڈفرینٹ جو بھی انڈیویجولی جس بندے کو جس طرح سے سوٹ کرتا ہے اس حساب سے. اچھا, سب میں ظاہر ہے جب آپ نے خود بھی بات کی کہ جس کو جس حساب سے سوٹ کرتا ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ کا ہماری فزیکل ہیلتھ پہ بڑا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ہمارے بہت سارے ایسے ورک پیٹرنز ہوتے ہیں, لائف پیٹرنز ہوتے ہیں جو ہم ظاہر ہے 11 مہینے ہماری ایک روٹین چلی آ رہی ہے, ہمارا ایک کام کرنے کا پیٹرن چلا آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک دم سے ایک سوئچ آیا فار اے منتھ, فار 30 days. اس سے بھی ہم کبھی کبھی اس کے ایڈجسٹمنٹ ایشوز جس سے ہم کہتے ہیں نا, وہ ہم فیس کرتے ہیں ڈیورنگ رمضان بھی, کیونکہ پھر آپ نے اپنی نماز کی بھی پابندی کرنی ہے, آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے, سحری کا ٹائم بڑا مختلف ہے. ایسی چیزوں کے لیے آپ کیا ایک پیٹرن یا آپ کوئی ایسی ٹپ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ایک تو یہ کہ صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ باقی 11 مہینے کے لیے بھی ہے. لیکن ظاہر ہے وی آر لائک ہیومنس, تو ہمارے لیے اس پیٹرن کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم ریلیجیسلی کتنا کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا اپنے ریلیجن سے. ہم کتنا امپاور ہوتے ہیں, ہم کتنا دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں. نمازوں کی بھی پابندی ہے, روٹین کتنی آرگنائزڈ ہو گئی ہے. سحری کے لیے اٹھنا ہے تو رات پہلے سے ہی نماز تراویح پڑھ کے ٹائم سے سو جانا ہے, پھر پتہ ہے کہ صبح سحری کرنی ہے, سحری کا پراپر اہتمام ہے. افطاری ہوتی ہے تو ہر گھر میں اس چیز کا پراپر اہتمام ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کتنا آرگنائز ہونا سکھا رہا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ہم وہ آرگنائزیشن جو ہے صرف 30 دنوں کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے بھی 10 دن تو ہمیں اس پیٹرن میں آنے کے لیے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب 20 دن ہماری باڈی کو اس چیز کی عادت ہوتی ہے تو عید والے دن ہی ہم جو ہے وہ اس پیٹرن کو دوبارہ سے بریک کر دیتے ہیں. تو ٹپ چھوٹی سی یہ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم پورا سال اسی پیٹرن کو فالو کریں, بہت مشکل ہو جائے گا, ریئلسٹک ٹیکنیک نہیں ہے. ہاں, لیکن ہمیں آن اینڈ آف اپنی باڈی کو اس چیز کی عادت دینی چاہیے, ٹھیک ہے. آن اینڈ آف آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ریلیجن میں بھی بڑا سنت مانا جاتا ہے اس چیز کو. اگر آپ اس کا تھرسڈے کا اور منڈے کا روزہ رکھیں, آپ نے سنا ہوگا. سو اس کا بھی وہ کیا ہے, اس کا بھی یہ کہ آپ کی باڈی اس پیٹرن میں رہتی ہے, آپ کی باڈی یوز ٹو رہتی ہے. آپ کی باڈی کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں 4 دن کھا رہی ہوں تو اس پہ 2 دن میں نے اس کو گیپ بھی دینا ہے. اچھا, ظاہر ہے آپ نے بھی جیسے خود بھی بات کی, لیکن بہت سارے ود ٹائم ہماری جنریشن میں بھی اور ہمارے بعد بھی اب جو جنریشن ہے اس میں انزائٹی اس طرح کی بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی جب ہم روزے کے دوران بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال بھی ہمارا بڑھ جاتا ہے. کیا ریکمینڈ کریں گی کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو بھی اوورکم کرنے کے لیے ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے ڈپریشن, انزائٹی یا کچھ بھی ایسے فیکٹرز ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اچھا, روزے سے یہ بھی دیکھا گیا ہے, بہت ساری ریسرچز اس چیز کو پروف کرتی ہیں. انہوں نے بیفور اینڈ آفٹر رمضان کچھ لوگوں پہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا, اور رمضان کے ڈیوریشن سے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ لوگ آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں. آپ کا جو پیٹرن ہے, آپ کے دماغ, آپ دیکھیں ہیومن برین از اے ویری کمپلیکس تھنگ. آپ اس کو سکھا رہے ہیں, اب تم نے یہ کام کرنا ہے, اب نماز کا وقت ہو گیا, اب نماز پڑھنی ہے, اب درمیان ہے, رمضان ہے, آرگنائز کرنا ہے تو تھوڑا قرآن بھی پڑھنا ہے, پھر سے نماز کا وقت ہو جائے گا, اب افطاری ہے تو فیمیلز نے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے, مرد حضرات ہیں تو انہوں نے اپنا آفس کی ٹائمنگ اس طرح سے. تو آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن ہے. سو بیسکلی یہ جو ہماری انزائٹی اور ڈپریشن ہے یہ بھی اس آرگنائزیشن کے اراؤنڈ ہی پریویل کر رہی ہے. ہم اپنے برین کو بتا رہے ہیں نا کہ
کہ میں آرگنائزڈ ہوں, میں نے اتنے دن یہ کام اس طرح سے کرنا ہے, تو اور کسی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا, ہم اسی آرگنائزیشن میں لگے ہوئے ہیں, اسی کو مینیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, اور عام دنوں میں کیونکہ ہماری کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, ہمارا کوئی اتنا روٹین پیٹرن نہیں ہے, اگر ہے بھی تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ تو روز کا ہی کام ہے نا, یہ اچھا آج نہیں کروں گی, آج تھوڑی سی لیٹ ہو جاؤں گی تو کل کر لوں گی. لیکن رمضان میں ہم ایسے نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے کہ بہت لمیٹڈ سا ٹائم ہے, اسی ٹائم میں ہم نے میکسیمم اچیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کنیز فاطمہ کی جو کھجوروں کی کوٹنگ ہے وہ چل رہی ہے, پلیز اس کو کیمرے میں بھی دکھائیں اور ہمیں بتائیں بھی. اس کو کیا فریج میں رکھیں گی یا اس کو آپ روم ٹیمپریچر پہ ہی؟ نہیں, اس کو میں فریج میں رکھوں گی. پہلے تو آپ کوٹ کرنے سے پہلے جو پلیٹ ہے نا جس میں آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے, اس کو آپ نے آئل سے گریس کر لینا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو نکالیں گے تو جو چاکلیٹ ہوگی وہ اس کے ساتھ بالکل اسٹک ہو جائے گی, تو وہ جو آپ کی جو لیئر ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی, ڈسٹرب ہو جائے گی. بالکل. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آج ہم ڈرنک میں بھی اور ڈیزرٹ میں بھی کھجور اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جو کھجور ہے وہ آپ کا ظاہرہ ڈائجسٹیو سسٹم, آپ کا امیون وغیرہ بہت اچھا کرتا ہے, تو آپ کے کف, فلو میں اور کانسٹیپیشن میں جو کھجور ہے نا وہ اس طرح سے کام آتی ہے. اگر تو آپ کو کوئی کانسٹیپیشن وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ رات کو 3-4 کھجور لے کے اس کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے ایمٹی اسٹمک آپ نے اسے کنزیوم کرنا ہے, دین جو آپ کے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوگا وہ بھی ریزالو ہو جائے گا اور آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم بھی بہت اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے. زبردست. ساتھ ہی ساتھ جو سبروسو ہے اس کے ہمارے اسٹیپس بالکل ریڈی ہیں. تو جو سبروسو کی جو اوپر جو کرسپی لیئر ہے وہ لٹرلی دس از سو کرسپی اینڈ سو ٹینڈر. اس کے ساتھ آپ ایزیلی بہت ساری ڈشز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج ہم جیسے ریپس بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ سینڈوچز بنا سکتے ہیں, کوئی اسٹرپ رول بنا سکتے ہیں. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. آپ کے افطار کے حساب سے یہ بہت ہی انسٹنٹ اینڈ کوئک ریسیپی کے لیے یہ بنا ہے. اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس اس میں یوز کیے گئے ہیں وہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ دیز آل آر حلال. اوکے, لولی لولی. ابھی آپ اس کی ڈریسنگ وغیرہ بھی کریں گی اور یہ آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور پھر آپ اپنے ریپس بنانا شروع کریں گی. زبردست. اچھا, مین وائل صبا ہمارے دیکھنے والوں کو پلیز اس ٹرانسمیشن کے توسط سے کچھ بھی آپ کہنا چاہیں ڈیورنگ رمضان, کیا ہیبٹس اپنانی ہے کیا نہیں اپنانی, تاکہ میں بریک. اچھا, ہیبٹس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنے روٹین کو فالو کریں, اپنی روٹین کو دیکھیں, اپنے نیوٹریشنس دیکھیں کہ آپ سحری میں افطاری میں کیا کھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بالکل آئلی چیزوں کی طرف نہ جائیں, لیکن میانہ روی اختیار کریں. اور رمضان کیونکہ ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے کہ ہاؤ ٹو بیلنس یور لائف, ہاؤ ٹو بیلنس یور ڈائٹ, ہاؤ ٹو بیلنس یور سلیپ. تو یہی 2-3 چیزیں ہیں, اور پلس یہ اگر آپ ان کو بیلنس کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کو آپ کے فیتھ کے ساتھ بھی مدد کریں گی کنیکٹ کرنے میں. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ صبا کہ آپ تشریف لائیں. صبا ہمارے ساتھ موجود تھی. جی, رمضان کے اندر آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس حوالے سے بتا رہی تھی. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. رمضان کا بابرکت مہینہ جی اس کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم اس ٹرانسمیشن میں کوشش کریں گے کہ اس جو ماہ مبارک ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی یہاں پہ فلاحی ادارے ہیں, جو لوگ ہیں جو فلانتھرپی ہو یا کسی بھی طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں, اچھائی کا کام کر رہے ہیں, خدمت کا کام کر رہے ہیں, ان کو ہم اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں, ان کے کام کے حوالے سے بات کریں. اور پاکستان کے اندر جی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اور گردوں کے امراض کے حوالے سے بات کی جائے تو متاثرہ جو ملک ہے, دنیا میں جو متاثرہ ملک ہے اس میں پاکستان ایک ہے جس میں گردے کے امراض کی جو پیشنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے حوالے سے جی کام کیا جا رہا ہے. اور پاکستانی قوم جب بھی ہم بات کرتے ہیں فلاحی کاموں میں بڑی پیش رہتی ہے, اور رمضان المبارک میں جذبہ بڑھ بھی جاتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیتے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل بھی رہتے ہیں. رحمان جو فاؤنڈیشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور یہ رحمان فاؤنڈیشن جو ہے جو گردوں میں مبتلا افراد ہیں یا مریض ہیں ان کا علاج جو ہے مفت ان کو فراہم کر رہا ہے, اور صحت کے شعبے میں بڑی نمایاں جو کہہ لیں خدمات ہیں وہ بھی سر انجام دے رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ جی محترمہ فرادیبہ صاحبہ موجود ہیں جو کہ رحمان فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر بھی ہیں, اور سیاست سے بھی ان کا تعلق رہا ہے,
हैं, साबिक मेंबर है सूबाई असम्बली, उसके साथ साथ ये अभी मौजूदा अगर हम इनकी डेजिग्नेशन के हवाले से बात करें तो वफाकी वज़ीर हैं जो अताउल्लाह तार साहब, उनकी कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। लेकिन आज हम ज़्यादातर इनकी जो ये रहमान फाउंडेशन है इसके हवाले से बात करेंगे कि कब से ये ऑपरेशनल है। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ। फ़रहत हिबा साहिबा, हमें थोड़ा सा रहमान फाउंडेशन के हवाले से, बहुत सारे लोग जहाँ जानते भी हैं, मैं चाहूँगी एक इंट्रोडक्शन हमें दें कि कब से और कहाँ कहाँ पे ये इदारा जो है काम कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का, और बहुत ही यानी कि अवेयरनेस और इस तरह के प्रोग्राम्स हम देखते रहते हैं। पहली बात तो ये जो रहमान फाउंडेशन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि अदारे बहुत से होते हैं, यानी कि NGOs भी हैं बहुत सारे ओवरऑल पाकिस्तान में, लेकिन मैं जो एक होता है ना कि आपके दिल को तसल्ली हो, आप जब आप अपनी फील्ड में जाते हो तो आप खुद से आप उसमें जब आपने नेक नीयती से काम देखा होता है या किया होता है, तो आप जब घर वापस आते हैं, कोई भी फील्ड हो, तो आपके दिल को सुकून होना और आपको रात को नींद सुकून से आती हो, तो आप कामयाब है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग, कोई भी फील्ड हो, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। तो रहमान फाउंडेशन 2003 में जो बना था, और ये लाहौर में सबसे पहले इसकी ब्रांच जो है यानी कि बनाई गई थी, और इनके जो बानी हैं, इनके जो सरबराह हैं वो डॉक्टर वकार अहमद न्याज़, और मैं वहाँ पर डायरेक्टर की यानी कि हैसियत से मैं वहाँ पे काम सर अंजाम दे रही हूँ। इस सेंटर की 10 ब्रांचेज़ हैं। बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिन्होंने डायलिसिस के वो यानी कि वो किए हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने शहरों के हद तक, हम इसको सूबों तक ले गए हैं। यानी कि 10 यानी कि ब्रांचेज़ में ये सिंध में भी हैं, लाहौर, फैसलाबाद, और ये मानसेरा, और हमारा ये जो है हमारा जेहलम, हमारा सियालकोट, हमारा पेंथरा, और हमारे जो सराय आलमगीर, और हमारा डस्का, और जो है इसमें जो अभी ईद के बाद जो हम लोग ये कामोकी में, अब ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम लोग अपनी खुराक, हम अपने पानी और हमने उठने बैठने की टाइमिंग हम लोग बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि खुदारा अपनी जो कंप्लीट टेस्ट और अपने स्पेशली जो गुर्दों के टेस्ट लाजमी करवाया करें, चाहे वो किसी भी एज का, वो इसमें वो एज कोई लिमिट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, और आप यकीन करें हमारे पास वहाँ पर पेशेंट है जो कि गुर्दों के, और ये एक बड़ा यानी कि लम्हा फिक्री है। हम लोगों को मिलकर इस बीमारी से फाइट करना है, और ये ऐसा मसला है, ऐसा इशू है कि ये जो डायलिसिस मशीन पर आ गया ना, तो वो फिर वो उसके साथ के बगैर यानी कि जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत महंगा इलाज है, बिल्कुल बहुत महंगा इलाज है, और जो इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ये उनके भरे पड़े हुए लोगों को बेड्स नहीं मिलते, लोगों को अचानक यानी कि डॉक्टर वो रिकमेंड कर देता है कि जाके आप अपना करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेंटर है रहमान फाउंडेशन, ये फ्री डायलिसिस करता है, जिसमें जो आप के जो नाज़रीन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो बल्कि मुख्तलिफ यानी कि ब्रांचेस का अपने अपने शहरों में विज़िट कर सकते हैं और मरीज़ों से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और उनको देखो, हम लोगों ने कार खैर करना होता है, ठीक है, हम सब ने करना होता है अपनी अपनी बसात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, तो वो करना चाहिए, लेकिन पहले तसल्ली करें कि आपने कहाँ करना है। आप पहले जांच पड़ताल करें, किसी के कहने पे या किसी से पूछ के नहीं करें, आप अपनी खुद तसल्ली करें, क्योंकि जब आपने सदका और ज़कात निकालना होता है तो वो आपने अल्लाह की राह में देना होता है, वो एक आपने करना, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है, और वो आपने, लेकिन वो आप सोच समझ करें। और मैं यही अपील करूँगी कि रहमान फाउंडेशन लोग आएँ और लोग जो है ना वहाँ पर पहले मरीज़ों से मिलें, मरीज़ों से बात करें, अपने दिल को तसल्ली दें, और फिर जो है ना कार्य करें। हमारा जो
جو ہے ایک یعنی کہ بہت بہترین ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ صدقہ لاگو نہیں ہے اور آپ جو ہے نا ہم لوگوں کا ہم یعنی کہ پے کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سفید پوشی کیا ہوتی ہے. بالکل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لیے یہ چیز اتنی احتیاط سے کرنی پڑتی ہے کہ آپ یقین کریں جو لوگ یہ حصہ کھا جاتے ہیں نا وہ اندر سے گل سڑ جاتے ہیں، وہ گل جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں نا کہ زکوٰۃ اور صدقہ ہوتا کیا ہے. اور اچھا بہت سارے لوگ نکالتے بھی نہیں ہیں، حوصلہ ہی نہیں پڑتا. اتنے ایسے بڑے لوگ جو کہ اربوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ ہم لوگوں نے ظاہر ہے کسی کا لاکھوں نکلتا ہے، کسی کا کروڑوں نکلتا ہے. اچھا آپ نے بھی زکوٰۃ اور صدقے کے حوالے سے بات کی. ظاہر ہے کہ ادارے کے اندر ایک ایسا ٹریٹمنٹ دینا جو کہ بہت ایکسپینسو ہے، صرف اور آپ فری آف کاسٹ بھی دے رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو، میجورٹی عوام کو. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. ایک سسٹم چلانے کے لیے بہت سارے لوگوں کا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں اور جو ہمارے پلیٹ فارم سے ہم بھی ریکویسٹ کر سکیں کہ آپ کے ادارے کے اندر جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں کچھ ایسی اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کام کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو آپ کرتے گئے. سب کچھ ہمیں یعنی کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک. اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جو اس وقت اہم شخصیات جو ہمارے ساتھ ہیں، پیس فاؤنڈیشن ہے اور یہ یوتھ یعنی کہ ان کا تعلق یوتھ سے ہے، یعنی کہ ینگسٹرز بچے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا ایک بہت ہی اچھا بزنس رن کیا ہوا ہے. اور یہ لوگ یعنی کہ کار خیر کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں، راشن تقسیم بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں. اس میں سعد بٹ صاحب ہیں اور ابھی یہ یعنی کہ اس ایج میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی بہت یعنی کہ کرنا ہے، دیکھنا ہے زندگی میں. ایک پیس فاؤنڈیشن ہے ہمارے، آپ نے نام سنا ہوگا، مغل آئی ہاسپٹل، وہ ان کے آنر ہے مغل صاحب ہیں اور یہ رزاق سکہ صاحب ہیں، سلیم بریال صاحب ہیں اور ایسے بہترین لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس میں ناصر صاحب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس میں مختلف ہمارے جو ملنے والے ہیں جو کہ بہترین سمجھتے ہیں، جو کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ اگر انہوں نے کہیں پر زکوٰۃ صدقہ دینا ہے تو یہ بہترین ادارہ ہے. اور جن شخصیات کا میں نے نام لیا ہے تو بس چل رہا ہے سلسلہ، لیکن بہت مشکل ہے، یہ بہت مہنگا کام ہے، لیکن اللہ لے کے چل رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی یعنی کہ یہ 10 سینٹرز ہیں، ان کو اس سے آگے بڑھائیں گے ہم اور اس سے بھی آگے ہم لوگ اس کو لے کے چلیں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارے چیئرمین ڈاکٹر وقار احمد نیاز بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا ایک سربراہ کا اچھا ہونا ضروری ہے. سربراہ اچھا ہوگا تو ادارے بھی اچھے چلیں گے. تو وہ الحمدللہ ہم لوگ بہت ریلیکس ہو کے جو ہے نا ہم یہ کام کر رہے ہیں. زبردست. اچھا جی، اس کے ساتھ سے فرحت صاحبہ جیسے آپ نے خود بھی بات کی کہ بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن اس میں ریکوائرڈ ہوتی ہے، ادارے بہت سارے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے اس کو فلٹر کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر اتنے سارے ادارے آپریشن ہیں، ہر کوئی اپنے طور پہ اچھا کام کر رہا ہے، جس کی جو نیت ہے وہ اس حساب سے کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک ادارہ ایسا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو دیکھ رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، جو گردوں کی بیماری ہے بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے اور اس کے جو لانگر رن میں افیکٹ ہے، جیسے آپ نے ڈائلیسس کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورسٹ امپیکٹس ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر آتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ آپ کا ادارہ تو کام کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسٹیج تک نہ پہنچے؟ اصل میں یہ اتنا سینسٹیو کام ہے اور اس میں ایک تو بہت زیادہ یعنی کہ پریکٹیکل لوگ اور یعنی کہ تجربہ کار لوگ یعنی کہ ادارے یعنی کہ بنا لیتے ہیں. این جی اوز بھی رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں اور آج کل تو ویسے ہی بڑی سختی ہے اور بہت ساری ایسی این جی اوز ہیں جو کہ یعنی کہ این جی اوز کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کو کینسل بھی کیا گیا. اور الحمدللہ کہ ہمارے ادارے کا یعنی کہ ریکارڈ بہت اچھا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ
آپ کوئی بھی کام کریں, آپ نے صرف یعنی کہ ڈائلسس کی بات کی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں پہلے آپ اپنی نیت دیکھیں. آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے کیا کر رہے ہیں, وہی آپ کو ملتا ہے. آپ کی کامیابیاں, آپ کو عزت بھی ملتی ہے, آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور آپ کے لیے اپنا جو اکٹھا ہو رہا ہے, جو آپ جو سمیٹ رہی ہیں, یعنی کہ ہم لوگ جو سمیٹ رہے خزانے, جو بھی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں, وہ میرا مطلب ہے کہ کسی کے کام آئے. بالکل, ہم سب کی بچت ہے. گورنمنٹ اس وقت یعنی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یعنی کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. گورنمنٹ اس وقت یعنی کہ اس تمام چیزوں کو یعنی کہ باریکی سے بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی ہے, اور ہماری دعائیں ہیں. تو آپ چونکہ خود بھی اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ کام کر رہی ہیں, اور ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑے امپورٹنٹ آپ ڈیزگنیشن پہ ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایز اے گورنمنٹ پرسن آپ امپلیمنٹ کر سکتی ہیں. این جی اوز کو انکریج کرنے کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر بھی بہت سارے ایسے منصوبے ظاہر ہونے چاہیے یا ہوں گے بھی, ہمیں اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیں. دیکھیے این جی اوز بہت ساری ایسے ادارے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بہت اچھے سے کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی لیول پہ بہت ساری ایسے ادارے ہیں. گورنمنٹ کا ان کے ساتھ ایک جو کمیونیکیشن, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہی ان کا جو ہے یعنی کہ ساری چیزیں, ان کے سارا سسٹم چلتا ہے, تو آپس میں جو ہے نا کہ جو کہ ایک ہیلتھ کے اوپر جو کہ بہت ہی سینسٹیو بات ہے, کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن مجھے تقریباً اتنے سالوں میں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے, انسان کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کے اوپر تو کسی بھی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کا نہ کوئی اس میں کوئی سفارش ہونی چاہیے, نہ اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی رعایت ہونی چاہیے کہ کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے, اور گورنمنٹ اس چیز کو فوکس کر رہی ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تو یہ تو پھر ہم اوپر ہی دیکھیں گے کہ جب ہماری باری آئے گی جو اللہ کی طرف سے, تو ہم لوگ جو اس وقت فرض کرے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی ہر طرف پریشانی ہے یا مہنگائی ہے جو بھی ہے, تو انسان ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ صرف یہ نہیں سوچنا کہ بھئی یہ مہنگائی کب ختم ہوگی. پتہ نہیں, چیزیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, یعنی کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک, لیکن ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہمارے لیے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, ہم سب اداروں کے لیے, ہم سب این جی اوز, ہم سب ہاسپٹل جو اس قسم کا کار خیر کرتے ہیں, اور پھر اچھے سے اچھے راستے بھی کھلتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں, میں جب آئی تھی, جب سے میں ان کو جانتی ہوں, اس وقت یہ ایک ہی سینٹر تھا, اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز نے ایک تہیہ کیا تھا کہ ہماری نیت صاف ہے تو یہ ادارہ آگے جائے گا. آج اتنے سالوں میں یہ 10 سینٹر ہیں پورے پاکستان میں. زبردست. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کرم کیا ہوا ہے. بے شک بے شک. اچھا جی, مین وائل ہمارے کچن میں بھی صورتحال کیا ہے اور کیا ڈریسنگ ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی. کنیز فاطمہ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کنیز کیا چل رہا ہے, ریپس کو آپ فائنل ٹچ دے رہی ہیں؟ یس, ریپس بالکل ریڈی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو میرا بنانا ڈیٹ شیک ہے وہ میں اس کو بلینڈ کرنے لگی ہوں, اور جو اسٹف ڈیٹس ہیں وہ فریج میں ہیں, اس کو بس میں نے پلیٹنگ کرنی ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور اگر آپ ہمیں ریپس کے حوالے سے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے کیسے اس کی لیئرنگ کی ہے. ریپس کی اگر بات کی جائے تو اس کو میں نے ٹورٹیلا ریپ کو اس کے اوپر میں نے سب سے پہلے ڈریسنگ کی جو میں نے آپ کو کاکٹیل ساس بتائی تھی. کاکٹیل ساس کی اس کو اچھے سے اسپریڈ کرنے کے بعد جو اس میں سبروسو کے چکن اسٹرپس تھے اس کو میں نے 2 اسٹرپس کو لگایا. 2 اسٹرپس کو لگانے کے بعد میں نے انینز یوز کیے ہیں. انین کو میں نے کٹ کر کے اس سے ونیگر میں ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ ایک ہلکا سا ایک ساور سا ٹچ آ جائے تو وہ بڑا مزے کا لگے گا. تو وہ میں نے اس میں آئس برگ ڈالا ہے, انین ڈالے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کو ریپ کر کے اور ڈسپلے کر دیا. اٹس ویری ایزی ٹو میک ریپس وتھ سبروسو. تو میری بھی یہی ریکمنڈیشنز ہے, اگر آپ کے گھر میں بہت ارجنٹلی گیسٹ وغیرہ آ رہے ہیں تو بہت انسٹنٹ ریسیپیز ہیں سبروسو کے تمام جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ. اور بچوں کو بھی میرے خیال سے بڑا پسند ہوتا ہے. کرسپی چکن ہر بچے کو پسند ہے. ڈیفینیٹلی. فرحت دیبا صاحبہ, ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی بھی میسیج آپ دینا چاہیں, ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے, کوئی بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے, کچھ بھی کرنا چاہتا ہے.
پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. بے شک. اور کہیں پر میں نے پہلے بھی ابھی کہا ہے کہ آپ لوگ جتنی آسانیاں اپنے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ لوگوں سے جاتا کیا ہے. آپ اگر اللہ کی قدرت کی پہچان ہے نا, تو پلٹ کے ایسی جھولیاں بھر کے واپس آتا ہے. بے شک. جھولیاں بھر کے واپس آتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے. اور وہی بات ہے, آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں. اور رحمان فاؤنڈیشن لاہور میں بھی ہے ہمارا, اور باقی مختلف جو میں نے شہروں کے نام لیے ہیں, اور ہم سے رابطہ کریں, وہاں پر آئیں اور ہم سے ملیں, وہ مریضوں سے بات کریں, اور اس کے بعد تسلی ہو, اس کے بعد جو کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو کریں. تھینک یو ویری مچ فرحت دیبا صاحبہ, بہت شکریہ جی. پیام رمضان سے آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. جب تک یہ رمضان المبارک جاری رہے گا, آپ کی اور میری ملاقات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر بات کریں, فلاحی ادارے جو کام کر رہے ہیں ان سے آپ کی جو کہنے آپ کو ملوائیں بھی, اور ان کے کام کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں. ابھی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا, آپ افطاری کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.